अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एम राहत के इस सनसनीखेज और पुरअसरार वाक़यात से भरपूर शॉर्ट नॉवेल पुकार की छठी किस्त सुनते हैं। शाजिब ने काज़मी साहब के साथ आने में कोई तारुस नहीं किया था। वैसे भी अब उसका दिल वहाँ से भर गया था। काज़मी साहब ने इसे खुद ही तलाश कर लिया था और फिर उन्होंने शाजिब से कराची चलने की फरमाइश की तो शाजिब मखमूम लहजे में बोला, माँ जी यहाँ नहीं है। वो इतनी संगदिल नहीं है कि मैं इन्हें आवाज़ देता फिर रहा हूँ। वो पाताल में भी होती तो मेरी आवाज़ सुनकर आ गई होती। पता नहीं वो यहाँ से कहीं चली गई हैं। खुदा के लिए काज़मी साहब, ये बात मेरे जहन में बिठाने की कोशिश की जाए। ना मैं इसे कबूल करूँगा कि मेरी माँ जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हैं। अगर वो दुनिया में ना होती तो इनकी रूह मेरे पास आती और मुझे बता देती कि अब इस दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो इसका मतलब है कि वो हयात हैं। बेटे, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम यकीन करो, ताजवर के लिए मेरे दिल में एक बेटी ही की जगह है। मेरी बेटी गुम हो गई है। मैं तुम्हारी बात की तायद करता हूँ। वो वापस आ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएगी। बेटा, एक बात बताऊँ तुम्हें, ताजवर अगर तुम्हें तलाश करती हुई कराची पहुंची और तुम ना मिले तो बताओ कि कितना दुख होगा। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? शाहजेब खोई खोई आंखों से काज़मी साहब को देखने लगा, फिर बोला, तो हम कराची चलते हैं, हम वापस कराची चलते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उन्होंने यानी कि काज़मी साहब ने कहा और इसे वहाँ से कराची ले आए। वो इसे लेकर सीधे अपनी रिहाइशगाह पर पहुँचे थे। ताजवर से मेरा जो ताल्लुक था शाहजेब, तुम्हें इस बात का इल्म है, वो भी मुझे अपने बॉस का नहीं बल्कि बाप ही का मकाम देती थी। मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा उस वक्त तक जब तक हमारी ताजवर वापस ना आ जाए। नहीं काज़मी साहब, इस सिलसिले में आपसे ताउन नहीं करूँगा मैं। मुझे अपने घर में ही रहना है, शाहजेब ने कहा। देखो बेटे, एक बात कहूँ मैं तुमसे, सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करो। ये क्या तुमने शेव पड़ा रखी है, मैले कपड़े पहन रखे हैं? हाँ, वो मैं ठीक कर लूँगा। कर लूँगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मुहैया करता हूँ, काज़मी ने कहा और फिर उन्होंने शाहजेब का हुलिया दुरुस्त करवा दिया। इसकी दाढ़ी बना दी गई और शाहजेब की असल शक्ल निकल आई। मनमोहनी सूरत, वो बहुत ही दिलकश नौजवान था। काज़मी ने कहा, मैं तुमसे बता रहा था ना शाहजेब कि जो वाक़यात पिछले दिनों में पेश आ रहे हैं, ताजवर जिस तरह से गुम हुई है, इससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं किसी को तुमसे दुश्मनी ना हो गई हो, या शायद कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तुम यहाँ रहो, यहाँ तुम महफूज रहोगे। नहीं काज़मी साहब, इस सिलसिले में मैं माजरत चाहूँगा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं अपने घर में रहूँगा। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो मुझे तन्हा पाकर इस घर में ज़रूर मुझ तक पहुँचेगा और कम से कम इस तरह वो मेरी निगाहों के सामने आ सकेगा। पता तो चलना चाहिए आखिर के हमारा दुश्मन है कौन। काज़मी साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन शाहजेब को रोकने में नाकाम रहे और शाहजेब थोड़ी देर इनके पास रहकर अपने घर की जानिब चल पड़ा। काज़मी साहब के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। अब तक सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन ये सूरत हाल ज़रा सी गलत हो गई थी। इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि शाहजेब के खिलाफ कोई बहुत ही खौफनाक साजिश की जा रही है और साजिश करने वाले ताकतवर लोग हैं। ये बात भी तय हो चुकी थी कि ताजवर को अय्यूबिया से गायब किया गया है। क्या शाहजेब जैसा नौजवान लड़का अपनी हिफाजत कर सकेगा? अचानक ही इन्हें अख्तर जमाल और वाजिद अली शाह का ख्याल आया। अख्तर जमाल तो खैर फिर भी नौजवान लड़का था, लेकिन वाजिद अली शाह चेहरे मोहरे और अपनी शख्सियत से बहुत पुरवकार और समझदार नजर आते थे। इन लोगों को इत्तला देना ज़रूरी है। चुनाचे काज़मी ने फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन पर वाजिद अली शाह का नंबर डायल किया और चंद ही लम्हों के बाद दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। मैं काज़मी बोल रहा हूँ, वाजिद अली शाह साहब बात कर रहे हैं? जी काज़मी साहब, कराची वापस आ गया हूँ, शाहजेब को अपने साथ ले आया हूँ, लेकिन ज़रा सी गड़बड़ हो गई है। क्या? वाजिद अली ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। वो ज़िद्दी लड़का यहाँ नहीं रुका,
وہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر وہ اپنے دشمنوں سے بآسانی واقف ہو سکے گا، کیونکہ اسے وہاں پا کر وہ اس کے خلاف ضرور کوئی کارروائی کریں گے۔ اس طرح وہ سامنے تو آئیں گے۔ اوہ، یہ غلط ہوا ہے۔ اس کے دشمن بے حد طاقتور ہیں۔ معصوم سا لڑکا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ لوگ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیے، میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، کاظمی نے کہا۔ میں مشورہ کرتا ہوں، اختر جمال سے مشورہ کرتا ہوں، واجد علی شاہ کی آواز سنائی دی اور کاظمی نے ایک گہری سانس لے کر فون بند کر دیا۔ واجد علی شاہ کا اپنا ایک مزاج تھا، اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا تھا، سسرال والوں سے بھی اسے کوئی پرخواہش نہیں تھی، لیکن شاہجہانی بیگم نے اس کی توہین کی تھی۔ وہ بھی اپنے قبیلے کا ایک باعزت انسان تھا، توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ گلنور سے کہا کہ اگر وہ ماں کے گھر سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے تو خلوص دل کے ساتھ وہ اسے اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی آرزو ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کے سامنے اسے جھکانے کی کوشش نہ کرے۔ گلنور جو شوہر پرست تھی، اس نے خود بھی کبھی اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کیا۔ ماں کی سخت مزاجی اور خونخوار فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ واجد علی شاہ کسی بھی طور شاہجہانی بیگم کے آگے نہیں جھکے گا، کہیں یوں نہ ہو کہ بات اور بگڑ جائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ واجد علی شاہ کسی انتقامی جذبے کے تحت نہیں، بلکہ ان پراسرار حالات سے متاثر ہو کر اس سلسلے میں کچھ کرنے پر کمر بستہ ہو گیا ہے، اور اب کوئی قوت اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اس وقت بھی وہ بڑے پرجوش انداز میں گلنور سے کہہ رہا تھا، گلنور، یوں سمجھ لو کہ بات کم از کم میرے ذہن میں بالکل صاف ہو گئی ہے۔ واقعات کی کڑیاں ملتی جا رہی ہیں اور وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دستگیر گوٹھ میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ اس انقلاب کا آغاز ہم دونوں کریں گے۔ واجد، آپ مجھے خوفزدہ کر دیتے ہو۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں، بس میں الجھن کا شکار ہو جاتی ہوں۔ اماں سائیں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، کبھی انہوں نے اپنے اندر لچک نہیں پیدا کی۔ گلنور، معاف کرنا، اس وقت تم بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے، کیونکہ تم بیٹی ہو۔ اماں سائیں کو اتنے ہلکے انداز میں بیان نہ کرو۔ میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ تمہارے ذہن میں بھی ہے، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے سے مخلص ہونے کے باوجود کبھی اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے جو حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلنور گہری گہری سانسیں لینے لگی اور پھر بولی، بتاؤ کیا ہوا؟ یوں سمجھ لو کہ بات تقریباً صاف ہو گئی ہے۔ شاہدہ اور اختر علی کی شادی میں شاہ زیب بھی شریک ہوا تھا، وہاں اسے دیکھا گیا۔ شاہدہ اور اختر نے جس طرح شاہ زیب کی شکل کو بابا ہمایوں سائیں سے ملایا، اس بات سے اب یہ شبہ یقین میں بدل گیا۔ ایک بات اور بتاؤں تمہیں، مرزا مجاہد بیگ کے پاس بھی سائیں ہمایوں شاہ کی تصویر موجود ہے، اور وہ کاغذات بھی جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ مرزا مجاہد بیگ بہت اچھے وکیل ہیں، وہ صرف کیس لے کر پیسے نہیں بٹورا کرتے، بلکہ حقیقتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایک مخلص انسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اماں سائیں اپنے خزانے ان پر کھول دیں یا ان کے ساتھ کوئی بھی سخت قدم اٹھا لیں، وہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تم سوچو، وہ ایک غیر آدمی ہیں، جب وہ اپنے فرائض کو اس طرح پورا کر رہے ہیں، پھر ہم تو خیر اپنے ہیں۔ یوں بھی مظلوموں کا ساتھ دینا عبادت ہے، کم از کم میں یہ عبادت کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ دو گی میرا؟ گلنور مسکرا دی، پھر پیار بھرے انداز میں بولی، زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے واجد صاحب۔ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، اپنی جان قربان کر دوں گی آپ پر۔ واجد علی شاہ ایک لمحے تک گلنور کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، تو میں بتا رہا تھا کہ اختر جمال کی شادی میں شاہ زیب کو دیکھا گیا، اور وہ لوگ جنہیں تاجور اور شاہ زیب کی تلاش تھی مستعد ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک طویل عرصے کے بعد ایک ہولناک منظر آ گیا تھا۔ بھلا وہ اس خوفناک احساس کو کیسے دل سے نکال سکتے تھے کہ شاہ زیب کی زندگی کیا گل کھلا سکتی ہے۔ وہ شاہ زیب کے پیچھے لگ گئے، تمام کڑیاں مل رہی ہیں۔ واجد علی نے خدا داد کالونی میں جا کر شاہ زیب اور تاجور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سارا واقعہ سنایا، پھر بولا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟
शाह ज़ेब पिंडी से वापस आ गया है। वैसे मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ताजवर इनके कब्जे में चली गई हैं। गुलनूर के हलक से एक चीख खौफजदा आवाज़ की सूरत में निकली। क्या मतलब? वाजिद अली शाह ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, मेरा जहन सिर्फ एक बात कहता है, अख्तर जमाल और शाहिदा को इस सिलसिले में एतमाद में लेना पड़ेगा। इन्हें हालात से आगाह करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम इसके साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मेरा जहन बहुत दूर की सोच रहा है। हमें बहुत से खतरात मोल लेना पड़ेंगे और इसके लिए अख्तर जमाल और शाहिदा हमारे बेहतरीन माविन साबित हो सकते हैं। गुलनूर कुछ न समझने वाले अंदाज में गर्दन हिलाने लगी थी। फिर वाजिद अली शाह ने अख्तर जमाल और शाहिदा को तलब कर लिया। इसके चेहरे पर एक पुरस्कार संजीदगी तारी थी। इसने सर्द लहजे में कहा, अख्तर, वैसे तो तुम हमारे इतने करीबी अजीज हो कि हमारा कोई राज नहीं रह सकता और रहना भी नहीं चाहिए। तुम भी इस हवेली के दामाद और मैं भी, इस तरह से हमारा एक और करीबी रिश्ता हो गया है। लेकिन इस वक्त मैं तुम पर जो इंकिशाफ करना चाहता हूँ वो इतना हौलनाक है कि तुम दांतों में उंगली दबाकर रह जाओगे। अख्तर जमाल ने अजीब से अंदाज में गर्दन हिलाकर कहा, आप यकीन करें वाजिद भाई, अगर आप मुझे किसी एतमाद में लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस एतमाद को मैं मजरूह नहीं करूँगा। मैं तुम्हें जो तफसील बता रहा हूँ, शाहिदा, तुम्हारे इल्म में भी आना ज़रूरी है। गौर से सुनो। और इसके बाद वाजिद अली शाह और अख्तर जमाल को हालात बताने शुरू कर दिए। दोनों के चेहरों पर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ पैदा हो रही थीं। वाजिद अली शाह खामोश हुए तो शाहिदा ने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, एक मिनट, मैं पानी पीना चाहती हूँ। किसी मुलाजमा को बुला लो। ठहरो, मैं बुलाता हूँ, अख्तर जमाल ने कहा और उठकर दरवाजे पर पहुँच गया। फिर उसने एक मुलाजमा से पानी लाने के लिए कहा। शाहिदा काफ़ी नर्वस हो गई थी। खुद अख्तर जमाल की कैफियत भी बेहतर नहीं थी। गुलनूर सख्ते के आलम में बैठी हुई थी। अख्तर ने इसकी तरफ देखा तो गुलनूर बोली, ये सब कुछ मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि मैं भी इसी घर की बेटी हूँ। बेटी तो मैं भी हूँ फूफी जान, लेकिन हम दोनों का तो कोई कसूर नहीं है। अख्तर जमाल ने कहा, बात इतनी संजीदा हो गई है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शाहज़ेब आ चुका है, जैसा कि आपने मुझे बताया। हमें आगे का प्रोग्राम सोच समझकर तय करना होगा। मैं शाहज़ेब से फ़ोन पर बात करता हूँ। एक मिनट, क्यों ना हम शाहज़ेब के पास चलें? देखो अख्तर, अब उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। अकेला और पुरजोश नौजवान है और पिताजर की गुमशुदगी ने इस पर जो असरात मुरतब किए होंगे, इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमें इसे वहाँ से लाना है। आप ना जाएं, मैं इसे ले आऊँगा। एक बात आप मुझे बताइए, अभी वो आपको नहीं जानता, मैं आपका तारुफ किस अंदाज में कराऊं? बस अपने भाई और भाभी की हैसियत से अभी इसे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वाजिद अली शाह ने किसी ख्याल के तहत कहा। ठीक है, अभी आपसे इसका तारुफ नहीं कराया जाएगा। हम लोग सोचेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, मैं इसे फ़ोन कर लूँ। ना करो तो बेहतर है। हो सकता है कि वो यहाँ आने से गुरेज करे और घर से कहीं गायब हो जाए। तो फिर मैं खुद जाता हूँ और आप इत्मीनान रखें, इसे लेकर ही आऊँगा। अख्तर जमाल पुरजोश अंदाज में अपनी जगह से उठ गया। शाहिदा चौंक कर बोली, आप अकेले जाएंगे? अख्तर जमाल थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, चलो उठो, तुम तैयार हो जाओ, तुम भी साथ चलो। शाहिदा अपनी जगह से उठ गई थी। शाहज़ेब अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो बेख्याली के अंदाज में अपनी जेबें टटोलने लगा। एक चाबी ताजवर के पास हुआ करती थी और दूसरी उसके पास, लेकिन जिन हालात में वक्त गुजार चुका था, इनमें चाबी इसके पास मौजूद नहीं थी। परेशानी के आलम में खड़ा हुआ था कि सामने के घर का दरवाज़ा खुला और शमशाद बाहर निकला। वो शाहज़ेब को दरवाजे के पास खड़ा देखकर बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे शाहज़ेब भैया, तुम आ गए? शाहज़ेब ने अफसरदा निगाहों से शमशाद को देखा तो शमशाद जल्दी से इसके करीब पहुंच गया। बाजी मिल गई? शाहज़ेब खामोश खड़ा रहा तो वो फिर बोला, ओह, शायद नहीं मिली।
بڑے افسوس کی بات ہے۔ شمشاد بھائی، میرے پاس چابی نہیں ہے، تالا کیسے کھولوں؟ ابھی بندوبست کرتا ہوں، فکر ہی نہ کرو۔ شمشاد تیزی سے اپنے گھر کی جانب دوڑ گیا۔ اس نے توحید باجی اور احمد علی بھائی کو شاہ کے آنے کی خبر دی اور پھر اپنے اوزاروں کے تھیلے سے کچھ اوزار نکال کر دروازے پر پہنچ گیا۔ بڑے آرام سے اس نے دروازے کا تالا کھولا اور کہنے لگا، یہ تالا خراب نہیں ہوا ہے، دوسری چابی بنوا دوں گا میں، تم فکر مت کرو۔ میں اندر چلوں؟ اس نے سوال کیا۔ شاہ زیب اپنی بستی کے مخلص لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ شمشاد بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر پہنچا تھا اور اس کے فوراً بعد توحید باجی اور احمد علی بھائی بھی آ گئے۔ شاہ زیب اندر جا کر تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ توحید باجی کہنے لگی، اگر چابی ہوتی میرے پاس تو گھر روزانہ صاف کر دیا کرتی۔ ہائے کیسا گندا ہو رہا ہے۔ شاہ زیب اجازت دو تو ابھی صاف کر دوں۔ ماں جی ہوتی تو بات دوسری تھی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو دونوں مل کر گھر صاف کر لیتے۔ ماں جی ہی نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہیں۔ توحید باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹہ ہاتھ میں پکڑا اور سامنے کر کے بولی، الہی میری بہن کی حفاظت کرنا، الہی وہ زندہ سلامت ہو، الہی وہ جس مشکل میں ہے اس کی مدد کرنا، آمین ثم آمین۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ توحید نے تھوڑی صفائی ستھرائی کی، پھر بولی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شاہ زیب نے منع نہیں کیا، لیکن وہ نہیں مانی اور تھوڑی دیر بعد توحید باجی چائے لے آئی تھیں۔ انہوں نے زبردستی شاہ زیب کو چائے پلائی اور بولی، بیٹا کھانے پینے کی فکر مت کرنا، میں ہوں نا، تمہاری ماں نہیں تو خالہ تو ہوں نا۔ خالہ جان، مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود آپ سے کہہ دوں گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ وہ لوگ اندازہ لگا چکے تھے کہ شاہ زیب ان کی واپسی چاہتا ہے، چنانچہ تینوں کے تینوں واپس چلے گئے۔ شاہ زیب نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اس کے بعد گھر کے کونے کونے کو تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر حسرت و یاس کے آثار تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں ماں جی، یہ وعدہ خلافی ہے، آپ کو آنا ہوگا۔ اگر آپ اس دنیا سے جا چکی ہیں تو آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ میں نہیں رہوں گا یہاں، آپ سوچ لیجئے میں خودکشی کر لوں گا، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تخت پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رونے سے کافی دل ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وہیں تخت پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک لیٹا رہا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے چہرے پر تھوڑی سی ناخوشگواری کے آثار پیدا ہو گئے۔ پڑوسی مخلص تھے لیکن اس کی ذہنی کیفیت سے واقف نہیں تھے۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ بمشکل تمام اپنی جگہ سے اٹھا، جا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر اختر جمال اور شاہدہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر شاہ زیب چونک پڑا۔ اندر آ سکتے ہیں؟ اختر نے سرد سے لہجے میں کہا اور شاہ زیب جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے تو شاہ زیب نے دروازہ بند کر لیا۔ شاہدہ اور اختر برآمدے میں پڑے تخت پر آ بیٹھے۔ ڈرائنگ روم میں چلو، شاہ زیب نے کہا۔ سوری، تھوڑا سا وقت لیں گے، یہیں ٹھیک ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ شاید تم ہمیں بھی اندر نہ بلاؤ، اختر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شاہ زیب ان کے سامنے پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے گردن جھکا لی تھی۔ اختر نے کہا، میں شاہدہ کو بتا رہا تھا کہ کالج میں ہمارے دوسرے ساتھی ہماری دوستی پر رشک کرتے تھے، لیکن وقت بدل جاتا ہے۔ دفتن شاہ زیب بلک پڑا۔ اختر، ماں جی، ماں جی، وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ شاہدہ برداشت نہ کر سکی اور دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اختر بوکھلا گیا۔ وہ مر جاتی تو میں ان کی تدفین کر کے صبر کر لیتا، لیکن وہ کہاں گئیں؟ اگر زندہ ہیں تو میرے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ میں یہ سوچ کر مر رہا ہوں۔ اختر نے تخت سے اٹھ کر شاہ زیب کا سر کندھے سے لگا لیا، پھر بولا، وہ زندہ ہیں شاہ زیب، یہ بات میں تمہیں دلاسا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ حالات کا تجزیہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ اگر صبر اور ہمت سے کام لو تو آخرکار ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ حوصلہ ضروری ہے۔ بمشکل شاہ زیب سنبھل سکا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو اختر، تو میری کیفیت محسوس کرو۔ شاہدہ بھابھی، میں نے ماں جی کے سوا دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ میں ماں جی کو صرف ماں کی حیثیت سے جانتا ہوں، مجھے ان کے بارے میں اور کچھ نہیں معلوم۔
ان کا خاندان کہاں ہے، ہم لوگوں کا دنیا میں کوئی ہے یا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے صرف ماں جی کو دیکھا اور انہیں ہی اپنی کل کائنات سمجھا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کسی اور کے بارے میں جاننے کی۔ اتنا پیار، اتنی محبت دی انہوں نے مجھے۔ مائیں سب اچھی ہوتی ہیں اختر، لیکن سب کے کہیں نہ کہیں دوسرے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ میرا رشتہ صرف ماں جی سے تھا، بس اس بات نے مجھے حواس باختہ کیا ہوا ہے۔ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ میری بات سنو شاہ زیب، میں اس کے بعد تم سے اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، مجھے زندگی بھر دکھ رہے گا کہ میں نے بغیر کسی غرض کے ایک دوست سے دوستی نبھانی چاہی، مگر اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ نہیں یار، ایسی باتیں مت کرو، مجھے تنہا نہ چھوڑو، میں بڑا اکیلا ہوں۔ میں کسی کو اپنے دل کے قریب لانا چاہتا ہوں، میں کسی کو اپنا دل کھول کر دکھانا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے یہ سب کچھ نہ کہو، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر۔ یار، میں آیا ہوں تمہارے لیے بے چین ہو کر، تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ تمہارا کیا خیال تھا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس طرح کہا کہ تم مجھے اپنے دل کے قریب کر لو۔ میرے دل میں بھی ماں جی کے لیے وہی دکھ ہے شاہ زیب جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ بات یقین نہ کرنے والی ہے، لیکن ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ سوری اختر، واقعی بس میں نے کہا نا تم سے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ چلو چھوڑو، براہ کرم اٹھو، بس مجھ سے کچھ اور مت پوچھنا، اٹھو۔ میں سمجھا نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دن اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ماں جی واپس آئیں، انہوں نے مجھے پوچھا تو؟ سامنے والے گھر میں احمد علی صاحب کو بتا دیتے ہیں، ان سے کہہ کر چلتے ہیں کہ تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو شاہ زیب، اور کچھ نہیں کہوں گا بس۔ وہ تو ٹھیک ہے، دیکھو میری بات سنو، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہے۔ تم یہاں رہ کر وہ پس منظر تلاش نہیں کر سکتے، ہم ساتھ رہیں گے تو ماں جی کو تلاش کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ سوچیں گے جس سے وہ مل سکیں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ ہاں، چلو براہ کرم۔ شاید جاؤ، شاہ زیب کے کپڑے الماری سے نکال کر کسی سوٹ کیس وغیرہ میں رکھو، جاؤ پلیز۔ میں رکھ لوں گا، مجھے اپنی الماری کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے؟ شاہدہ نے بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ زیب شرمندہ ہو گیا، پھر بولا، نہیں نہیں، آئیے۔ شاہدہ اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد علی کے دروازے پر رک کر اختر نے انہیں بتایا کہ وہ شاہ زیب کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اگر تاجور آنٹی واپس آ جائیں تو انہیں بتا دیں، اور پھر وہ شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ دونوں ہی کے دل کو لگی ہوئی تھی اور وہ بڑی بے چینی سے اختر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ جس کمرے میں تھے وہ اوپری منزل پر تھا اور یہاں سے پورچ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ کھڑکی کے پاس دونوں کوٹھی کے گیٹ پر نگاہیں جمائے ہوئے کھڑے تھے کہ اختر کی کار اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب اختر کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور شاہدہ پیچھے۔ پھر شاہ زیب نیچے اترا اور اسے دیکھ کر گلنور نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ واجد علی شاہ بھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھ رہا تھا۔ اس عیسائی ہمایوں کو صرف تصویر میں دیکھا تھا، لیکن شاہ زیب کو دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ بس ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان کی آرٹ گیلری میں لگی تصویر متحرک ہو گئی ہو۔ شاہ زیب ان دونوں کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا تو گلنور کی سسکیاں واجد علی شاہ کے کانوں میں پڑیں اور واجد علی شاہ نے آگے بڑھ کر گلنور کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری سسکیاں غیر فطری نہیں ہیں، وہ بابا سائیں کی ہو بہو کاپی ہے۔ مماثلت ہوتی ہے انسانی چہروں میں، لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمایوں علی شاہ صاحب کا دوسرا روپ ہو۔ واجد علی شاہ گلنور کو سمجھاتا رہا، پھر اس نے کہا، ایک بات تم سے کہوں گلنور، اسے دیکھ کر دل میں بڑی محبت جاگی ہے۔ تم تو خیر اس کی سگی پھوپھی ہو، وہ تمہارا خون ہے، لیکن اب وہ میرا مان ہے، میرا عزم ہے۔ اور تم ایک بات جانتی ہو کہ جب میں کسی چیز کا عزم کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے اس کی منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ گلنور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اختر جمال ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔
ہم اسے لے آئے ہیں۔ شاہدہ نے اسے کافی نارمل کر لیا ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ شاہدہ کے پھوپھا پھوپھی آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ آئیے، آپ لوگ بس ذرا کنٹرول رکھیں، خاص طور سے گلنور باجی آپ، اختر نے کہا اور گلنور نے گردن ہلا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شاہ زیب شاہدہ سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ شاہدہ نے واقعی اسے کافی نارمل کر لیا تھا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گلنور کا بدن ایک بار پھر کانپنے لگا۔ وہی قد و قامت، وہی چہرہ، ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ پھر شاہ زیب نے اسے سلام کیا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ آواز بھی ہمایوں شاہی جیسی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہمایوں شاہ دوبارہ زندہ ہو کر سامنے آ گیا ہو۔ واجد علی شاہ نے آگے بڑھ کر شاہ زیب سے ہاتھ ملایا اور بولا، بھائی، جیسا اختر نے کہا تھا ویسا ہی پایا آپ کو مسٹر شاہ زیب، بہترین پرسنالٹی ہے آپ کی، ان سے ملیے، یہ میری مسز ہیں گلنور، شاہدہ کی پھوپھی گلنور، یہ ہیں شاہ زیب۔ گلنور نے ہلکی سی گردن خم کی، نہ جانے کس طرح اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا۔ پھر وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور شاہ زیب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ بس اتنے ہی الفاظ نکل سکے تھے اس کے منہ سے۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو واجد علی شاہ نے کہا، جی شاہ زیب، ابھی تھوڑی دیر پہلے اختر جمال نے آپ کے ساتھ پیش آنے والے المیہ کے بارے میں مجھے بتایا۔ معافی چاہتا ہوں، ایک کاروباری آدمی ہوں، بھاول نگر میں رہتا ہوں، لیکن بات ایسی ہے کہ مجھے بھی بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، نہ صرف دعائیں بلکہ عمل بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد آپ کو ضرور مل جائیں گی، اور جتنا میں نے سنا ہے، دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کارروائی کا کوئی پس منظر ہے جو بہرحال سامنے آ جائے گا۔ لیکن شاہ زیب، حوصلہ اور عزم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو چاند تک پہنچا دیتی ہیں۔ میرا تھوڑا سا تجربہ کہتا ہے کہ تاجور زندہ سلامت ہیں، آپ کو حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ شاہ زیب نے ممنونیت سے کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اتنے اچھے اور ہمدرد انسان ملے۔ آپ لوگ دعائیں بھی ہیں اور عمل بھی، آپ کا حوصلہ مجھے زندگی دے گا، ورنہ سچ عرض کروں، باجی کے علاوہ میرے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ زیب کی آواز بھررائی تو گلنور بے اختیار ہو گئی، بیٹے، میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں، بس اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ گلنور آگے بڑھی اور اس نے شاہ زیب کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بڑی مہارت سے سارے کام ہو رہے تھے، انہوں نے شاہ زیب کو کافی سنبھال لیا تھا، خاص طور سے گلنور نے اس کو اس طرح سنبھالا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ شاہ زیب بے اختیارانہ طور پر گلنور سے متاثر ہوا تھا اور اس سے بڑی اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر شاہدہ بھی اپنا فرض پورا کر رہی تھی۔ بعض اوقات واجد علی شاہ مسکرانے لگتا تھا۔ اس نے گلنور سے کہا تھا، دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، خون نے کس طرح خون کو پہچان لیا ہے۔ ہم لوگ یعنی میں اور اختر جمال تو بابا باہر کے لوگ ہیں۔ فخر کرتی ہوں آپ پر، ناز ہے مجھے آپ پر واجد علی، گلنور نے متاثر لہجے میں کہا۔ واجد علی نے اختر جمال سے کہا، یار اختر، ظاہر ہے کہ دماغ اس طرف لگا ہوا ہے، اس مسئلے نے اس طرح جکڑ لیا ہے کہ ان حالات سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارے والد یعنی جمال شاہ صاحب کچھ لمبے ہی نہیں نکل گئے۔ میں نے فون پر بات کی تھی، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، ملتان سے اسلام آباد چلے گئے ہیں اور کچھ وقت لگ جائے گا۔ یار ایک چیز کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں خدا داد کالونی میں شاہ زیب کے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ کوئی خاص بات نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو کہہ دیں گے کہ شاہ زیب کا کچھ سامان لینا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دروازہ کیسے کھولو گے؟ ارے جناب، بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں، بس ذرا سا ماحول درکار ہوتا ہے، اختر جمال نے کہا۔ ویری گڈ، گویا اس کام میں بھی مہارت ہے، اس دن میں نے کہا تھا تو ڈر گئے تھے۔ اس دن کی بات اور تھی بھائی جان، واقعی اس دن مرمت ہو جاتی، لیکن اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ زیب کو ساتھ لینا ہے، آپ کی مرضی ہے، نہ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ کر کے چلتے ہیں۔ پھر ڈرامہ کیا گیا۔
शाहजेब के सामने वाजिद अली शाह ने अख्तर से कहा, अख्तर पोलार्ड कंपनी से राब्ता हुआ है, थोड़ा सा फेवर करोगे? बताइए भाईजान। चलना होगा मेरे साथ, जब आप कहें। तैयार हो जाओ, शाहजेब को गुलनूर और शाहिदा कंपनी देंगे। बस 1 आध घंटे में वापसी हो जाएगी। क्यों शाहजेब, बोर तो नहीं होगे? हम बोर होने देंगे, गुलनूर ने कहा। शाहजेब फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद अख्तर और वाजिद अली शाह गाड़ी में बैठकर चल पड़े। अख्तर ने ताला खोलने का इंतज़ाम कर लिया था। इस वक्त कोई मौजूद भी नहीं था और इन्हें घर में दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अंदर दाखिल होकर अख्तर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दोनों घर का जायज़ा लेने लगे। एक एक जगह की तलाशी ली गई। वाजिद अली इस कमरे में आ गया जहाँ ताजवर की किताबें वगैरह रखी थीं। कुछ किताबें कदीम थीं। इन्हीं में से वाजिद को एक किताब में एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने इसे मुतवज्जा कर लिया। किताब के एक सफ़े पर एक नंबर लिखा हुआ था, ब्लॉक 6 नर्सरी। घर का जो नंबर लिखा हुआ था वो आधे मिटा हुआ था। पूरी तहरीर साफ थी, बस नंबर पानी के धब्बे से मिट गया था। आखिर में 3 का हिस्सा और शुरू में 1 का हिस्सा नज़र आ रहा था। ये बाकी का धब्बा सिर्फ और सिर्फ आंसू का धब्बा हो सकता था। न जाने क्यों ये छोटी सी बात वाजिद अली के जहन में चुभने लगी। यूँ लगा जैसे ये नंबर लिखते हुए कोई रो पड़ा हो। कौन? क्या ताजवर? कहानी गोट दस्तगीर की थी, इसके ससुराल की, लेकिन इसे बहुत सी बातें नहीं मालूम थीं। हर जगह की तलाशी ले ली गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। अख्तर भी बिसात भर कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद दोनों यकजा हुए तो अख्तर ने कहा, कुछ मिला? नहीं, वाजिद अली शाह ने कहा। फिर वो किताब खोलकर अख्तर के सामने कर दी। ये देखो। अख्तर ने किताब देखी मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो सवालिया नज़रों से वाजिद अली को देखने लगा। ये नंबर देखो, वाजिद अली ने कहा। कोई इस नंबर को लिखते हुए रो दिया है। ये नंबर आंसू से मिटा है, वरना पूरी किताब बड़ी नफासत से रखी हुई है। नंबर क्या है? ब्लॉक 6 नर्सरी तो साफ है। नंबर शुरू में 1 और आखिर में 3 तो पता चल रहा है। दरमियान में क्या है? बस ऐसे ही जहन इस तरफ माइल हो गया है, वरना कोई ख़ास बात नहीं है। किताब रख लें और किताबें देखें। हाँ तकरीबन, मगर कुछ मिला नहीं। चलें? हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। वाजिद अली शाह को शायद आदत थी। वापसी में इसने फिर चाय की फरमाइश की और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। यहाँ आकर वाजिद अली शाह ने फिर किताब खोली थी। दोनों इस नंबर पर गौर करते रहे लेकिन नंबर समझ में नहीं आया था। घर पहुँच गए। इसी शाम गुलूर ने वाजिद अली से कहा, अब बोलो क्या प्रोग्राम है? चलना है, बहुत वक्त हो गया। तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नर्सरी में कौन रहता है यह था? हो सकता है कि ताजवर भाभी का कोई अजीज हो, गुलनूर ने जवाब दिया। कभी ये भी नहीं पता लगा कि ताजवर भाभी के खानदान वाले कहाँ हैं, इनके वालिदैन वगैरह? नहीं, शाहिदा ने मुख्तसरन कहा। शाहिदा, मैं एक और बात सोच रहा हूँ। जी? क्या? वाजिद अली शाह सोचता रहा और भी गहरी सांस लेकर बोला, शाहिदा, क्यों ना हम शाहजेब को गोट दस्तगीर की हवेली में पहुंचाएं? हवेली में? यानी हमारे घर? शाहिदा हैरत से बोली, हाँ। क्यों? कैसे? ये एक बहुत बड़ा और नफसियाती गेम होगा। ये तो मुझे यकीन है कि इन लोगों को ताजवर की ज़िंदगी और शाहजेब का पता चल गया है। उन्होंने ताजवर को अगवा कर लिया और अब ताजवर इनके पास है। क्या? शाहिदा के अल्फाज हलक में अटक गए। वो कोशिश करके बोली, उन्होंने इसे हलाक तो नहीं किया होगा? नहीं, वाजिद अली शाह ने पुरसुकून लहजे में कहा। क्यों? अगर वो पागल नहीं हैं तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों माँ बेटे के हाथ आ जाने से पहले वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह इनके मकासद पूरे नहीं होंगे। मगर शाहजेब को आप हवेली क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह बात आगे बढ़ेगी, वरना इस जमूत को तोड़ने की कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आती। वहाँ शाहजेब की ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ जाएगी? मैंने कहा ना, ये एक नफसियाती खेल होगा। शिकार को खुद जाल की तरफ दौड़ते देखकर शिकारी हैरान और बेखौफज़दा हो जाएगा और इस तरह हो सकता है कि इसके इरादे भी सामने आ जाएं।
شاہ زیب کو تفصیل بتا دیں گے؟ نہیں، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ سائیں تیمور شاہ دوسرے مزاج کے آدمی ہیں، اور ان کے بیٹے جاوید شاہ اور نادر شاہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایسی شکل میں میرا دل کہتا ہے گلنور شاہ زیب کا وہاں کچھ نہیں بگڑے گا، وہ لوگ نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ شاہ زیب وہاں جائے گا؟ یہ کام شاہدہ اور اختر کریں گے۔ آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا واجد؟ ایک تجربہ کرنا ہے مجھے، اس کے لیے مجھے مرزا مجاہد بیگ سے بھی رابطہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اختر اور شاہدہ خاص طور سے شاہ زیب کا خیال رکھیں گے۔ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے گلنور، یہ ضروری ہے۔ آپ جو بہتر سمجھیں، گلنور نے کہا۔ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ واجد علی نے اس ہچکچاہٹ کو محسوس کیا تو بولا، تم مجھ سے متفق نہیں ہو؟ یہ بات نہیں ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ واجد، میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ بھی ایسے موقع پر حویلی میں ہوتے تو شاہ زیب کو نگاہوں میں رکھتے۔ گلنور کے ان الفاظ پر واجد علی کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، نہیں گلنور، یہ ممکن نہیں ہے۔ بات صرف اس معمولی رنجشوں کی نہیں ہے۔ شاہ جہانی بیگم تمہاری والدہ ہیں، اور وہ جس مزاج کی حامل ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ کہیں ہمارے درمیان دشمنی نہ ہو جائے۔ یہ دشمنی صرف شاہ جہانی بیگم تک محدود نہیں رہے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہی ہوں گی؟ ہاں، ایک اور تجویز ہے۔ آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، اور اماں سائیں نے آپ کے راستے بند نہیں کیے تھے۔ گویا میں گوڑ دستگیر چلی جاؤں؟ برا نہ مانے، میں نے یہ بات خلوص سے کہی ہے۔ نہیں واجد، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مناسب راستہ نکالیں گے۔ فی الحال شاہ زیب کو حویلی پہنچا دیں۔ شاہدہ اور اختر سے بات کی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اختر نے کہا، آپ فکر نہ کریں واجد بھائی، کوئی شاہ زیب کے پاؤں کے ناخن کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شاہ زیب تیار ہو جائے گا؟ واجد علی نے سوال کیا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، شاہدہ نے اعتماد سے کہا، اور واجد علی پرخیال نظروں سے شاہدہ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ان دونوں کو اپنے مقصد کی تفصیل بتائی، اور اختر پرجوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے واجد بھائی، آپ مطمئن رہیں، اس نے کہا۔ واجد علی اور گلنور کے بارے میں ابھی تک شاہ زیب کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی تھی کہ ان لوگوں کا گوڑ دستگیر سے کوئی تعلق ہے یا خود شاہ زیب سے ان کا کوئی رشتہ ہے۔ بات ابھی تک مبہم انداز میں چل رہی تھی۔ واجد علی نے رات کے کھانے کی میز پر اختر جمال سے کہا، اختر، کل صبح میں بھاولپور روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں میرا کام ختم بھی ہو گیا ہے، اور ویسے بھی بھاولپور سے دور ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے۔ وہاں کے معاملات کو دیکھنا ہوتے ہیں۔ حالانکہ بات پہلے سے طے شدہ تھی، لیکن پھر بھی اختر نے کہا، واجد بھائی، آپ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اور گلنور باجی کی موجودگی سے میرے دوست کا دل بہل گیا ہے، ورنہ یہ کہاں ہمارے ساتھ رہتے۔ یہ تو ان کا پیار اور مہربانی ہے۔ آپ نے دیکھا واجد بھائی، یہ الٹی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا پیار اور مہربانی ہے۔ میں اپنی بدنصیبی کی وجہ سے زندگی کے سب سے بڑے المیہ سے دوچار ہو گیا ہوں۔ ایسے دوستوں کا سہارا تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ شاہ زیب نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ تم دونوں عظیم ہو۔ تمہاری محبت ایک سرمایہ ہے، بہت پیار ہے تم دونوں میں۔ کاش مجھے بھی اس پیار کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ہم آپ کے ہیں واجد بھائی، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ شاہ زیب نے نہ جانے کس جذبے کے تحت کہا، لیکن اس کے ان الفاظ پر گلنور کی آنکھیں ڈبڈبائیں، تاہم اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ شاہدہ کہنے لگی، آپ واقعی صبح جا رہے ہیں واجد بھائی؟ ہاں شاہدہ، بہت ضروری ہے۔ تو پھر میں اختر سے درخواست کروں گی کہ کچھ دن کے لیے ہم لوگوں کو حویلی لے جائے۔ میرا مطلب ہے کہ گوڑ دستگیر۔ کیوں اختر، آپ میری بات مان لیں گے؟ گوڑ دستگیر تمہارا ہی گھر نہیں ہے شاہدہ، میرا بھی تو ہے۔ اگر ہم کچھ عرصہ وہیں رہیں اور قرب و جوار کی سیر کریں تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اختر، وہ میرا گھر ہے، اور بابا سائیں تو ہم لوگوں کے آنے سے اتنے خوش ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں شاہ زیب کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔
اختر جمال نے کہا۔ ارے نہیں، میں کہاں کباب میں ہڈی بنتا پھروں گا؟ شاہ زیب، براہ کرم اس وقت تک جب تک تاجور آنٹی نہیں مل جاتی آپ اگر ہمیں اپنا عزیز سمجھ لیں تو آپ کی نوازش ہوگی، اختر جمال نے کہا۔ تب شاہدہ جلدی سے بولی، آپ ایسی باتیں نہ کریں اختر، شاہ زیب میرے بھائی ہیں اور بھائی بہنوں کی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ شاہ زیب، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری بات تو سنیں شاہدہ، میری بات تو سنیں ماں جی۔ دیکھو شاہ زیب، ماں جی کی تلاش کے سلسلے میں تم اکیلے تو نہیں ہو، ہم نے ہر طرف جال پھیلا دیے ہیں، جیسے ہی ہمیں ماں جی کے بارے میں خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی ہم پہنچ جائیں گے۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں یہ مقام دے دو، ہم تمہارا احسان مانیں گے۔ شاہ زیب نے ایک گہری سانس لی۔ اچانک اسے حویلی یاد آ گئی، کجریا یاد آ گئی، ایوبیا یاد آ گیا، وہ سب کچھ یاد آ گیا جس کا تعلق ایوبیا سے تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، حویلی آ جاؤ راجا بابو، حویلی آ جاؤ۔ عجیب سا انداز تھا اس کا، نہ جانے کیوں شاہ زیب کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، نہ جانے کیوں اسے یوں لگا جیسے گجریا کی یہ پکار بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اسے کیوں پکارتی ہے، وہ اسے کیوں بلاتی ہے؟ اس احساس نے شاہ زیب کو نیم آمادہ کر دیا۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، جیسا تم چاہو، جیسا تم لوگ چاہو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ واجد علی شاہ نے شاہ زیب کو گوڑ دستگیر بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا اور نہ جانے کیوں وہ یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا تھا۔ باہر طور دوسرے دن صبح واجد علی شاہ اور گلنور رخصت ہو گئے۔ بیچارے جمال شاہ اپنے کاروباری معاملات میں مصروف تھے۔ جاتے ہوئے واجد علی شاہ اور گلنور نے موبائل پر ان سے بات کر کے معذرت کی اور کہا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ جمال بولے، تم لوگ اتنی جلدی واپسی کا فیصلہ کیوں کر بیٹھے؟ مجھ سے مشورہ تو کر لیا ہوتا۔ نہیں جمال شاہ، کچھ کاروباری معاملات ہیں، مجبوری ہے، آئندہ جب بھی کراچی آنا ہوگا کہیں اور نہیں جاؤں گا، آپ ہی کے پاس ٹھہروں گا۔ ہاں، آپ کا گھر ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوگی۔ جاتے ہوئے گلنور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ شاہ زیب کو اتنا پیار کرے کہ لوگ حیران رہ جائیں، لیکن وہ لوگوں کو حیران بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ حیرانی شاہ زیب کے لیے بھی بڑی حیران کن ہوتی۔ باہر طور وہ دونوں چلے گئے تو شاہدہ نے ایک بار پھر فون کر کے جمال شاہ سے گوڑ دستگیر جانے کی اجازت مانگی۔ بابا جان، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے گوڑ چلی جاؤں، آپ کی اجازت چاہتی ہوں۔ سمجھ گیا میں، تمہاری پھوپھی جو بھاولپور چلی گئی ہیں، بیٹے وہ گھر کوئی الگ تھوڑی ہے، جب تک دل چاہے وہاں رہو، کوئی بات نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت ملنے کے بعد شاہدہ خوشی خوشی دستگیر کوٹ جانے کی تیاریاں کرنے لگی اور پھر یہ لوگ وہاں کے لیے چل پڑے۔ کوٹ دستگیر کی عالیشان حویلی میں بے شمار ملازم اور ملازمائیں موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اس علاقے کے سب سے بڑے وڈیرے جہانگیر شاہ اور تیمور شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ حویلی کی زندگی بڑی پراسرار سی تھی اور اس تمام تر پراسراریت کی وجہ بیگم شاہ جہانی تھی، ایک عجیب و غریب کردار جس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا ہے۔ اس وقت بھی حویلی کی فضا پر ایک پراسرار سا ماحول مسلط تھا۔ بیگم شاہ جہانی اپنے کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق کھولے بیٹھی تھی جو قدیم طرز کا تھا اور زیادہ بڑا نہیں تھا۔ صندوق کے آس پاس کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ بیگم شاہ جہانی کچھ تصویروں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ تصویریں صیغۂ راز میں تھیں، لیکن بیگم شاہ جہانی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو صیغۂ راز میں نہیں تھے۔ یہ آنسو ان تصویروں پر گر رہے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کی کیفیت سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اکثر انہیں آنسوؤں سے بھگویا جاتا رہا ہے۔ بہت سے نقش مٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی تصویروں میں کافی کچھ موجود تھا، وہ کچھ جو پتھر کی آنکھوں سے آنسو نکال دے۔ نہ جانے کس کی تصویریں تھیں یہ۔ کچھ دیر تک ان تصویروں پر آنسو ٹپکتے رہے، پھر بیگم شاہ جہانی نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بہت دیر تک آنکھیں بند کیے وہ جذبات کے عالم میں ڈوبی رہی۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک سرخی سی نمودار ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور خشک ہو رہے تھے، شاید شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔
دور کونے میں ایک فش ایکویریم رکھا ہوا تھا۔ شاہجہانی کی نظریں اس پر جا کر رک گئیں۔ ایکویریم میں انتہائی خوبصورت مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ عجیب سے انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور ایک انتہائی خوبصورت ڈیکوریشن پیس پر جا کر رک گئیں، جو کیوپٹ کے مجسمے کی شکل کا تھا اور شاید کانسی کا بنا ہوا تھا۔ کانسی کا کیوپٹ اپنی تیر اندازی میں مصروف تھا۔ شاہجہانی بیگم اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے وسنی مجسمے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی ایکویریم کے پاس پہنچ گئی اور چند لمحے کھڑی ایکویریم میں اٹکھیلیاں کرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھتی رہی۔ اچانک ہی اس نے ایکویریم میں ہاتھ ڈال کر ایک بہت ہی خوبصورت مچھلی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سیاہ رنگ کی اس مچھلی کے درمیان میں ایک چمکدار باریک سفید لکیر تھی۔ مچھلی اس کی گرفت میں تڑپنے لگی۔ تب اس نے مچھلی کو فرش پر ڈال دیا، اسے تڑپتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر کانسی کا مجسمہ بلند ہوا اور تڑپتی ہوئی مچھلی پر گرا۔ مچھلی کے چیتھڑے اڑ گئے، اس کی تڑپ بھی بند ہو گئی تھی۔ شاہجہانی خونی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے کانسی کا خوبصورت مجسمہ شیشے کے ایکویریم پر دے مارا۔ ایکویریم سے پانی کی دھار پھوٹی اور خود شاہجہانی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ساتھ ہی مچھلیاں بھی پانی سے باہر آ رہی تھیں اور چند ہی لمحوں کے بعد قیمتی قالین پر ایکویریم کا پانی اور تڑپتی ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ شاہجہانی ہاتھ میں کانسی کا مجسمہ اٹھائے ان پر مصروف عمل تھی۔ ایک ایک کر کے وہ ساری مچھلیوں کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب مچھلیوں کی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یوں لگا جیسے ابھی خون کی پیاس نہ بجھی ہو۔ چند لمحات وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کانسی کا مجسمہ ایک طرف پھینک دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کھڑکی کے پاس پہنچ گئی جو سامنے پرانی حویلی کی طرف کھلتی تھی۔ پھر ایک دم اس کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا۔ حویلی میں پھر روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اس روشنی کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد واپس پلٹی اور اسی عالم میں دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر واپس پلٹی۔ ایک الماری سے اس نے پستول نکالا اور اس کا میگزین بھرنے لگی۔ پستول چیک کر کے اس نے اپنے لباس میں چھپا لیا اور پھر وہ اپنے اسی بھیگے ہوئے لباس کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی رفتار بے حد پرسکون تھی۔ نئی حویلی کے بیرونی دروازے سے نکلنے کے بعد وہ پرانی حویلی کی طرف چل پڑی۔ رات کے ہولناک سناٹے میں پرانی حویلی ایک آسیب زدہ عمارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پرانی حویلی کے صدر دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ صدر دروازے میں بدستور بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا جو انتہائی قدیم تھا۔ اتنے بڑے تالے اب نہیں بنائے جاتے اور اتنے بڑے تالے کی چابی بھی شاید ایک ہی بنی ہو جسے اس وقت شاہجہانی اپنے ساتھ لائی تھی۔ تالے کی سوراخ میں چابی ڈالنے کے بعد اس نے تالا کھولا اور انتہائی وزنی تالے کو کنڈے میں ڈالنے کے بعد حویلی کا دروازہ کھولا۔ تاریکی اور بھیانک ماحول میں وہ اس طرح آگے بڑھ رہی تھی جیسے رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکی، ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور شاید یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے۔ پھر شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ ایک چوڑے سے ہال نما کمرے کے سامنے رک کر اس نے زور سے آوازیں لگائیں، جگناتھ، رام ناتھ، کہاں ہو دونوں؟ میرے سامنے آؤ۔ اس نے 2 یا 3 بار یہ آوازیں لگائیں تو اچانک ہی ایک طرف سے سرسراہٹیں ابھریں اور پھر تاریکی ہی میں سے 2 سائے نکل کر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ شاہجہانی اپنی جگہ خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لباس سے پستول نکال لیا تھا اور اس کا داہنا ہاتھ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ دونوں سائے اسے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئے۔ پھر آواز ابھری، جی مالکن، آج حویلی میں پھر روشنی ہو رہی ہے۔ جی مالکن، کیوں؟ ہم نہیں جانتے مالکن۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ اریا ہے جو آپ کو بھی تنگ کرتی رہتی ہے اور ہمیں بھی۔ تم جانتے ہو جگناتھ، رام ناتھ، کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا معاہدہ ہے؟ دوسری بار یہ معاہدہ ٹوٹا ہے۔ آخر یہ گجریت چاہتی کیا ہے؟
पता नहीं, पागल हो रही है बिल्कुल। मेरे पास इस पागलपन का इलाज है जगन्नाथ और रामनाथ। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? वो तो ठीक है मालकन, लेकिन अब वो नहीं मान रही। हमसे जितना हो सकता था हमने किया, तो फिर अब जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगी। नहीं मालकन, आप ये जुल्म नहीं करें, आप ऐसा जुल्म ना करें। तो मुझे जानते हो कि मैं कौल और सवान की सच्ची हूँ, और इसी तरह मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझसे जो कौल और करार किया जाए वो भी सच्चाई पर मबनी हो। रोशनी नहीं होगी इस हवेली में, समझे? आओ मेरे साथ, देखती हूँ मैं इस कचरिया को, उसने कहा और आगे बढ़ गई। शायद रोशनी के मरकज का उसने अंदाजा कर लिया था। वो चलती रही। रोशनी एक बहुत बड़े कमरे से आ रही थी। इस कमरे के कुछ रोशनदार या खिड़कियां नई हवेली की जानिब खुलते थे, और इन्हीं से रोशनी चमकी थी जो शाहजहानी ने अपनी रिहाइशगाह की खिड़की से देखी थी। दरवाज़ा बंद नहीं था। इसने खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जगन्नाथ और रामनाथ साई की तरह इसके साथ साथ आ रहे थे। जिस बड़े से हालनुमा कमरे का दरवाज़ा उसने खोला था वो बुकाए नूर बना हुआ था। कदीम तर्ज की अलमारियां कारनस ताक बने हुए थे, और इनमें से हर जगह छोटे छोटे नन्हे नन्हे दिए रोशन थे। इनमें तेल पड़ा हुआ था और रुई की बातियां सर उठाए हुए खड़ी थीं। शोले इतने खूबसूरत थे कि निगाहें नहीं टिकती थीं, और तमाम दियों के बीच एक छोटे से संगासन पर वो बैठी हुई थी। इसके सामने पीतल की एक थाली रखी हुई थी जिसके बीचों बीच एक नारियल था। नारियल के आसपास सिंदूर पड़ा हुआ था। पूरी थाल में वैसे ही दिए रोशन थे। ये इस तरह की थाली थी जैसे आरती उतारी जाती है, और संगासन पर बैठी हुई सर पर हसीन लिबास में मलबूस गुजरिया सही मायनों में इस वक्त संगमरमर की मूरत नजर आ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर मध्यम सी मुस्कान थी, और वो अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखे योगा के अंदाज में तनी हुई बैठी थी। शाहजहानी रुक गई और खामोशी से उसे देखती रही। जब खासी देर हो गई और कचरिया के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा न हुई तो भी शाहजहानी की पाटदार आवाज़ गूंजी, कचरिया। और कचरिया की हसीन शरबती आंखें खुल गईं। इनमें एक अजीब सा खुमार झलक रहा था। इसने वहीं बैठे बैठे बड़े पुरकुरूर अंदाज में शाहजहानी को देखा और फिर आहिस्ते आहिस्ते हंस पड़ी। इतनी हसीन और खनकदार हंसी थी जैसे जल तरंग बज उठे हों। हंस रही है तू? वाहिदा तोड़ने के बाद हंस रही है? तू जानती है नतीजा क्या होगा? गुजरिया इसी तरह बैठी रही। फिर इसने अपने दोनों हाथ घुटनों से हटाए, पांव समेटे, और अब वो संगासन पर पांव लटका कर बैठ गई थी। अकब से जगन्नाथ और रामनाथ की आवाज़ उभरी, मालकन है गजरिया, स्वागत कर इनका। इनके सामने तू संगासन पर बैठी है। गजरिया ने एक लम्हे के लिए गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर ऊंची गर्दन करके शाहजहानी के पीछे देखने लगी। फिर बोली, जगन्नाथ, रामनाथ, किसने कहा कि ये मेरी मालकन है? किसने कहा कि ये मेरी मालकन है? मैंने तो इन्हें कभी अपनी मालकन नहीं समझा। ये हमारी मालकन कैसे हो गई? जगन्नाथ, रामनाथ, क्या बिक गए हो तुम? हैं? इन्होंने कौन सा एहसान किया है हम पर? हम कौन से इनके एहसान तले दबे हुए हैं? इन्होंने तो मुझसे मेरा संसार छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया इन्होंने, और तुम इनके दास बने हुए हो। तो बने रहो, मेरे मन में जो आएगा वही करूँगी। नहीं करेगी गुजरिया, तू नहीं करेगी। मैं आज भी इसी हवेली की मालिक हूँ। मैं एक आध दिन के अंदर मजदूर बुलाती हूँ जो इस हवेली को तोड़ना शुरू कर देंगे। एक बार फिर इसे शमशान घाट बना देंगे। तो गुजरिया ने बड़े महबूबाना अंदाज में कहा और केका लगाकर हंस पड़ी। तू हंस रही है? तुम लोग देख रहे हो जगन्नाथ और रामनाथ, ये लड़की मुझे चिढ़ा रही है। मेरे अंदर जहन्नम सुलग रहा है। मेरा सारा वजूद खाकिस्तान हो चुका है और ये मुझसे सरकशी कर रही है। नहीं मालकन, नहीं, ये पागल है, सरकश है। ये सरकशी अचानक इसके अंदर क्यों पैदा हो गई, तुम बताओगे? हम क्या बताएंगे मालकन, समय आपको बताएगा, लेकिन ये सरकशी बेकार तो नहीं है। सुनो,
جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، میں آج معاہدہ ختم کرتی ہوں۔ شاہجہانی نے کہا۔ نہیں مالکن نہیں، انرتھ ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے۔ شاہجہانی بھیانک انداز میں ہنس پڑی۔ انرتھ تو اب ہوگا مالکن، क्षमा کر دیں۔ ارے او گجریا، ارے مان لے، کائے ہمارے گھر کو شمشان گھاٹ بنانے پر تلی ہوئی ہے ری؟ جواب میں گجریا پھر ہنس پڑی۔ شاہجہانی نے خونی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اچانک ہی اس کا ہاتھ سیدھا ہوا۔ دھائیں دھائیں کی کئی آوازیں ابھریں۔ اس نے پورا پستول گجریا پر خالی کر دیا تھا اور شعلے بے شک چمکے تھے۔ پیچھے کی دیوار ضرور ترقی تھی، لیکن گجریا اسی طرح سنگھاسن پر بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ دیکھا، یہ بھی راجا بابو کے آنے کی خوشی میں پٹاخے چلا رہی ہے۔ دیوالی ہو رہی ہے جگن ناتھ، رام ناتھ، تم ڈر رہے ہو؟ ارے دیوالی ہے دیوالی، یہ جنہیں تم مالکن کہتے ہو نا، یہ ہماری دیوالی میں شریک ہونے کے لیے آئی ہیں۔ انہیں دیوالی کی مبارکباد۔ تو یہ کہہ کر شاہجہانی نے پستول گجریا پر دے مارا۔ پستول گجریا سے گزر کر پیچھے جا پڑا تھا۔ شاہجہانی غصے سے دانت پیس رہی تھی۔ گجریا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی خاصی کشادہ تھی۔ وہ اپنے خوبصورت جھلمل کرتے لباس کو سمیٹتی ہوئی انگڑائی لینے لگی اور پھر اس نے رقص شروع کر دیا۔ وہ ناچ رہی تھی اور شاہجہانی کا خون کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ڈر رہی تھی یا پھر شدت غصے سے اس کا بدن ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے حلق سے گھراہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، تم دیکھ لینا، حویلی کو چبوترا بنا دوں گی، ایک اینٹ نہیں چھوڑوں گی اس حویلی کی۔ میرا نام شاہجہانی ہے، کبھی ہمت نہیں ہاری میں نے، اور تم جانتے ہو جگن ناتھ اور رام ناتھ، تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ سبزی ترکاریاں اگیں گی یہاں پر، چبوترا بنوا دوں گی، سمجھ رہے ہو نا تم؟ سب کچھ بھسم کرا دوں گی، ڈیری فارم بنا دوں گی یہاں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کچھ نہیں کرو گی تم، کچھ نہیں کرو گی۔ میرا راجا بابو آ رہا ہے میرے پاس، اب تم اسے نہیں روک سکتی، سمجھی؟ اب تم اسے کبھی نہیں روک سکتی۔ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ موت کی وادیوں سے کوئی بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہم آتے ہیں شاہجہانی، ہم آتے ہیں۔ دیکھ لو، میں آ گئی ہوں نا، میں آ گئی ہوں تو میرا راجا بابو بھی آ جائے گا۔ کبھی نہیں آئے گا وہ، تیرے یہ خواب کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے گجریا۔ میں زندہ ہوں، تو نہیں جانتی مجھے؟ یہ حویلی کھدوا دی جائے گی، سمجھی؟ ٹھیک ہے، تو نے خود یہ سب کچھ کیا ہے، اب میرا قصور نہیں ہے۔ سنا، تم دونوں تیار رہنا، 1-2 دن کے اندر یہاں کام شروع ہو جائے گا، شاہجہانی نے کہا اور واپس پلٹ پڑی۔ وہ دونوں خادموں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑے تھے، جبکہ گجریا حلق پھاڑ کر ہنس رہی تھی، اور اس کے یہ کہے بھی اس قدر دلکش تھے کہ سننے والے کے کانوں میں جیسے جل ترنگ بج رہے ہوں۔ صبح کو 2 ملازمائیں شاہجہانی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ پوری حویلی میں ان ملازماؤں کا کام کافی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ انہیں ہی عام طور سے شاہجہانی بیگم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور شاہجہانی ہر ایک کے لیے ایک خونخوار عورت تھی۔ پتہ نہیں اس کے اندر کس کی روح حلول کر گئی تھی، اسے شاذ و نادر ہی کسی نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس وقت بھی جب ملازمائیں اندر داخل ہوئیں تو وہ باتھ روم میں تھی، اور باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں ملازماؤں نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر ان کی روحیں لرز گئیں۔ وہ دہشت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ ایکویریم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، پانی قالین پر بہہ رہا تھا، اور کچلی ہوئی مچھلیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ اتنی قیمتی اور خوبصورت مچھلیاں جنہیں دیکھ کر یہ آنکھیں روشن ہو جائیں، لیکن ان کا کچومن نکال دیا گیا تھا۔ ملازمائیں بے اختیار دروازے کی جانب مڑیں تو واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہجہانی کی آواز سنائی دی، بات سنو بابا، کدھر جاتی ہو؟ ملازماؤں کے پیروں کی جان نکل گئی تھی، لیکن فوراً ہی گھومنا بھی ضروری تھا۔ جی مالکن سائیں۔ بابا 2 آدمیوں کو بلا لو، قالین کی صفائی کرا دو، میں باہر باغ میں جا رہی ہوں،
یہ مچھلیاں اٹھا کر باہر پھینکوا دو، اور سنو خبردار یہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ جو انہیں پھینکنے جائیں انہیں یہ بات بتا دینا کہ انہیں کہیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ ملازماؤں کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ شاہجہانی دروازے کی جانب مڑ گئی تھی۔ غالباً اس نے اندر ہی اندر لباس تبدیل کر لیا تھا۔ یہ چہل قدمی کا لباس تھا۔ ملازمائیں اپنے کام میں مصروف ہو گئیں، مگر ان کے اعصاب بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت مچھلیوں کو کس طرح بے دردی سے کچل کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا؟ لیکن ملازماؤں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کبھی کبھی شاہجہانی بیگم پر دورے پڑا کرتے تھے۔ باغ میں ایک جگہ بہت سے خوبصورت خرگوش موجود تھے، کالے رنگ اور سفید رنگ کے حسین خرگوش جو خود روئی کے گالوں کی طرح نظر آتے تھے۔ لیکن ایک دن شاہجہانی نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر ان کی گردنیں اس طرح مروڑ دی تھیں جیسے دھلے کپڑے سے پانی نچوڑا جاتا ہے۔ 6 خرگوشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور شاہجہانی کے چہرے پر شکن تک نہیں تھی۔ پھر ایک دن ملازماؤں نے دیکھا کہ رنگ برنگی تتلیاں جو غالباً کہیں سے منگوائی گئی تھیں اور انہیں خاص طور سے ایک ایسی جگہ چھوڑا گیا تھا جہاں ان کی افزائش نسل کی جاتی تھی اور ان کے باہر نکل جانے کا امکان نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت جال میں قید تھیں۔ لیکن جہاں پھولوں کے کنج تھے اور تتلیاں بھی ناخوش نہیں تھیں، لیکن پھر باریک پنوں سے ان تتلیوں کو ایک ایسی کتاب کے کاغذ میں پرو دیا گیا تھا جو کچھ دن کے بعد پھاڑ کر پھینک دی گئی تھی۔ پھر ایک دن ملازماؤں نے 3 گلہریاں دیکھیں جن کے جسموں میں کیلیں ٹھوک دی گئی تھیں اور انہیں درخت سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ یہ کام شاہجہانی کے لیے انتہائی دلچسپ مشغلوں میں شمار ہوتے تھے، جبکہ دوسرے انہیں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ بہرحال شاہجہانی باغ میں چہل قدمی کرتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ نے آ کر کہا، ناشتہ لگ گیا ہے مالکن سائیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ شاہجہانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹہلتے ہوئے اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار تھے۔ کئی بار ایک جگہ رک کر اس نے پرانی حویلی کی جانب دیکھا، پھر وہ نئی حویلی کے اندر کی جانب چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد اس شاندار کھانے کے کمرے میں پہنچ گئی جو کافی وسیع و عریض تھا۔ وہاں اتنی لمبی میز پڑی ہوئی تھی جس پر کم سے کم 30-32 آدمی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے۔ حویلی کے تمام اہم افراد اس وقت وہاں موجود تھے، جہانگیر شاہ، تیمور شاہ، ان کی بیگمات اور باقی تمام لوگ۔ شاہجہانی جب اندر داخل ہوئی تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسے تعظیم دی اور اس نے گردن خم کر کے انہیں جواب دیا، اور پھر ملازمہ نے کرسی گھسیٹی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ یہ کرسی سرتاج کی کرسی تھی اور یہ شاہجہانی کے لیے مخصوص تھی۔ بہرحال شاہجہانی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ نہایت خاموشی سے کیا گیا اور پھر ناشتے سے فراغت ہو گئی تو شاہجہانی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوئی نہیں جائے گا، بات کرنی ہے مجھے تم لوگوں سے۔ سب کے سب اس طرح ساکت ہو گئے جیسے کوئی آسمانی حکم نازل ہوا ہو۔ شاہجہانی نے کہا، پرانی حویلی کا وجود اب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ 1-2 دن کے اندر مزدور بلا کر وہاں لگا دو اور پرانی حویلی کو منہدم کر دیا جائے اور اس میں موجود ہر چیز کو باہر پھینکوا دیا جائے۔ اگر کوئی ٹھیکیدار ملبہ اٹھانا چاہے تو اسے مفت پیشکش کر دو۔ پرانی حویلی میں جو کچھ موجود ہے اب میں اس کا نام و نشان بھی وہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہاں کا فرنیچر، وہاں جو جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ مجھے سے نفرت ہو گئی ہے، شدید نفرت۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہاں ایک چبوترا بنا دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں پولٹری فارم بنا دوں وہاں پر، ہو سکتا ہے کوئی باغیچہ لگوا دوں، لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے پرانی حویلی کو ختم کر دیا جائے۔ سب لوگ خاموشی سے یہ بات سن رہے تھے۔ جہانگیر شاہ نے شاہجہانی کے خاموش ہو جانے کے بعد کہا، اماں سائیں، کیوں؟ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ شاہجہانی نے تیکھی نگاہوں سے جہانگیر شاہ کو دیکھا اور بولی، بابا، کیا مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا؟ کیا مجھے جواب دینے کی مجبوری ہے؟ میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں، یہ حویلی میری ہے، میری ملکیت ہے، ساری کی ساری، میری مرضی ہے،
میں جو کچھ کرنا چاہوں۔ مگر اماں، وہ حویلی آپ کی اس نئی حویلی سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اسے توڑنا آپ آسان سمجھ رہی ہیں؟ بڑی چاند چوکھوں کا کام ہوگا، اور یہ ہمارے پرکھوں نے تعمیر کرائی تھی۔ اسے ہم یادگار کے طور پر قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ٹوٹنا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ جہانگیر شاہ، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس پر غور کیا ہے تو نے؟ شاہ جہانی نے ناممکن کا لفظ کبھی نہیں سنا۔ کیوں تیمور، تو کیا کہتا ہے؟ حویلی ٹوٹے گی یا نہیں؟ تیمور نے ادھر ادھر بغلیں جھانکیں، پھر بولا، اماں سائیں، جیسا آپ لوگ طے کرو گے، میں آپ سے الگ تو نہیں ہوں۔ ایک بار پھر میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جہانگیر، کیا کہتا ہے تو؟ حویلی ٹوٹے گی یا نہیں؟ نہیں اماں سائیں، بالکل نہیں ٹوٹے گی۔ وہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ یہاں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ یہ شمشان گھاٹ تھا ہندوؤں کا۔ یہاں حویلی تعمیر کرنے کے لیے کم سے کم 20 سے لے کر 25 خون ہوئے ہیں، اور پرکھوں نے یہ حویلی اپنی ناک کی جگہ رکھی ہے۔ یہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ لگتا ہے کہ تجھے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جہانگیر۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتاؤں گی کہ یہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ شاہ جہانی زوال پذیر ہو گئی ہے۔ نہیں جہانگیر شاہ، نہیں، مجھے کوئی زوال نہیں آیا۔ میں آج بھی اتنی ہی طاقتور ہوں جتنی پہلے تھی۔ میں تجھے دکھاؤں گی، بلکہ بہت دن ہو گئے تم لوگوں نے میری قوت کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا۔ حویلی ٹوٹے گی اور یہاں ایک بدنما تالاب بنا دیا جائے گا، سمجھے؟ اتنا بدنما تالاب کہ اس میں گندگی سڑے گی، اور یہ کام میں کروں گی، میں۔ جہانگیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک ملازم اندر داخل ہوا اور اس نے سلام کر کے کہا، چھوٹی بیٹی اور داماد آئے ہیں کراچی سے۔ کون؟ اختر جمال شاہ؟ شاہدہ، جہانگیر شاہ کی بیوی کے منہ سے نکلا۔ جہانگیر، جمال شاہ اور اس کی بیوی تو بیٹی اور داماد کی محبت میں باہر کی جانب دوڑے تھے، لیکن جب وہ باہر نکل گئے تو تیمور علی شاہ کو بھی خیال آیا کہ بھائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ حویلی کا معاملہ اس وقت خاصی سنگین نوعیت اختیار کر گیا تھا۔